from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबों, हमें अपने प्रोग्राम का आगाज़ इमरान ख़ान साहब की सूरत हाल से करना चाहिए, क्योंकि हमारे नज़दीक उसकी बहुत वैल्यू है और हमारे नज़दीक ईरान इज़राइल जो जंग है इसकी भी बड़ी वैल्यू है। देखिए, इमरान ख़ान साहब की रिहाई के मुतालिक मुख्तलिफ़ दोस्त ऐसी शय सुर्खियाँ लगा देते हैं कि ईद घर पे मनाएंगे, रिहा हो गए, ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। और एक साहब डिस्कस कर रहे थे कि बड़ा जुल्म हो गया, उनके ईद के जोड़े जो थे वो नहीं भेजे गए, उनको नहीं दिए गए। यार देखिए, ये बचकाना बातें, इस उम्र का आदमी कहाँ उसको के वो तो पहले ही कपड़ों से बेनियाज शख्सियत हैं, उनको कभी कपड़ों की परवाह नहीं रही, कभी नहीं। उनको अल्लाह ने उनकी शख्सियत इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी बनाई है कि उसने कभी वो नहीं की। और जेल में जहाँ वो इस मुश्किलात में है, वो नए कपड़े पहनकर खुशबू लगा के बाल बना के कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं। इस बात की मेरे नज़दीक कोई, मैं समझता हूँ टाइम का ज़िया है इस बात को डिस्कस करना कि उनके पास नई कपड़े नहीं पहुँच सके, ईद पे जुल्म हो गया। नहीं, देखिए, जो बात है करने की, जो सही काम है वो ये है कि ईद के बाद पूरे पाकिस्तान को सड़कों पर पुरअमन अंदाज से आए और इस अंदाज से अडियाला पहुँचें कि आपके नारों से वो दीवारें गिर जाएं और आप उनको गिरा के आप अपने हीरो को बाहर लेकर आएं। इसके अलावा कोई सलूशन नहीं है। आज जो इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा है इनकी जहानत पे, आसिम मुनीर की और बूटा पालिश की, ये उसको नहीं सह पाएंगे। ये वाहिद रास्ता है। इसके अलावा मैं कब से कहता आ रहा हूँ, ये अदालत, ये किस्से, ये कहानियाँ, कुछ नहीं होने वाला। जाओ, जुल्म के ख़िलाफ़ मुकम्मल जब तक नहीं टकराओगे आज़ादी नहीं मिलेगी। कपड़े नहीं पहुँच सके, इस पे मैं प्रोग्राम नहीं करता हूँ। ये अच्छा, इस टॉपिक को छोड़ दीजिए। अब आइए कि जो सूरत हाल है, ख़बर है जो बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत कंसर्न करने वाली ख़बर है और वो आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, उसको आगे भी बढ़ाना चाहिए। आज की रात जो है वो कतर, यूएई, सऊदीया पर बहुत भारी गुजरेगी। इतनी भारी गुजरेगी कि आज की रात बचेंगे तो सहर देखेंगे, वो सूरत हाल हो गई। क्यों? इज़राइल ने खर्ग आइलैंड, जो जहाँ पे 90% उसकी स्टोरेज है ऑयल का, ईरान का, उस पर शदीद बमबारी की, ऐसी की तैसी कर डाली। उसके जवाब में ईरान ने कहा है कि हम भी जहाँ जहाँ से जहाज़ रिफ्यूल होकर आते हैं उस तरफ हम भी अब मिज़ाइल दागेंगे। और खुला ऐलान कर दिया है सऊदीया को और उनको बता दिया है कि अपने लोगों को वहाँ से हटा लो, हम भी इन तनसीबात को अब फोकस करेंगे और यहाँ पे मारेंगे। और देखो, ये सीधी सी बात है, अगर आप जंग के दौरान रिटेलिएट ना करें तो फिर तो उसको तो सरेंडर ही समझा जाएगा ना, कि आपने गिव अप कर दिया। आप अगर जवाब ही नहीं देंगे तो इसके माने तो यही हुए ना। और ईरान ऐसा नहीं होने देगा, वो जवाब देगा। और अब जो आग भड़केगी उसको बुझाना मुश्किल होगा। अरबों से मुझे तो कोई ज़्यादा वो नहीं है इंटरेस्ट। मैं कहता हूँ मारो और मारो इनको। ये पाकिस्तानियों के साथ जो तज़हीक आमेज़ रवैया अख्तियार करते हैं, जो इन्होंने तकब्बुर पकड़ा है और जो अय्याशी, और उससे ज़्यादा मुझे इनसे तकलीफ़ होती है, नफ़रत आती है इनकी बुज़दिली पर, इनकी काहिली पर। ऐसे काहिल और ऐसे बुज़दिल, इनकी अय्याशी को भी आप सरफ़ नज़र कर सकते हैं, लेकिन मैं बुज़दिली को नहीं सरफ़ नज़र कर सकता। इतने बुज़दिल, इनकी तो जम के लगाओ, चाहे कुछ भी हो, इनकी जम के लगाओ। एक बात, अच्छा, इसमें जो परेशानी है मुझे वो सिर्फ ये है कि कल तक मैं एक बात सोच के कुछ ज़रा था मुतमईन हो रहा था कि यार रब ने हमें बचा रखा है, अच्छा है हमारी तरफ बात ना आए। लेकिन आज वो बात आ गई है कि वो उनके, वो क्या नाम है, अंसारी, क्या नाम, नसीम अंसारी है क्या, जो भी उनके वज़ीर
سعودی عرب کے ایک ترجمان نے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان سے جو معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اس کے ایٹمی ہتھیار بھی ہم اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ہم وہ استعمال کریں گے ایران کے خلاف۔ اب یہاں کچھ سوالات ہیں جو آپ خود کریں، اس کا جواب دیں۔ کیا پاکستان اپنا ایٹمی سامان ایران کے خلاف استعمال کرے گا؟ اس کی جرت کرے گا؟ یہ بدعقلی کرے گا؟ دوسرا سوال، کیا اسرائیل اس کو پاکستان ورسز ایران اور عرب اس جنگ میں الجھا کے پھر واپس جائے گا؟ یہ پاکستان کے سر نہ آ جائے یہ جنگ، اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اور اب یہ ٹیسٹ شروع ہو رہا ہے یہاں سے ان کی ذہانت کا، یہ شوق ہے نا اقتدار کا جرنیلوں کو، اب آؤ بھگتو۔ یہ وہ وقت ہے جہاں وہ کھڑا ہوتا تو وہ دونوں طرف سے روک سکتا تھا عمران خان۔ اب ان کی ذہانت جرت کا اب پتہ چلے گا۔ صاحبوں، پاکستان کو یہ اس موڑ پہ لے آئے ہیں کہ بہت خطرناک گندی صورتحال مجھے نظر آتی ہے۔ ایسی خائن پکچر بنتی ہے جب چیزوں کو دیکھتا ہوں یا دوستوں سے سنتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کیا بنے گا پاکستان کا۔ دیکھو، جنگ کو اسٹارٹ کرنا کوئی بات نہیں ہوتی ہے، جنگ کو روکنا مشکل ہوتا ہے، اور عقل مند جنگ سے دور رہتا ہے، بچتا ہے۔ بالکل ہی اس کے سر پہ آ جائے تو دوسری بات ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور اینگل ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ جرنیل کیا سوچ کے بیٹھا ہے۔ کیا یہ ایجپٹ کا سا کردار ادا کریں گے کہ 91 میں گلف وار جب ختم ہوئی تو ایجپٹ نے، کیونکہ امریکہ کا ساتھ دیا تھا عراق کے خلاف، تو اس نے $20 بلین کے قرضے معاف کرا لیے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم یہ ظلم کرو، ایسی بات کرو، لیکن تاریخ کے ان حوالوں کو نظر میں رکھیے۔ جس وقت یہ تھا ایسا کرانے کا کام، جب افغانستان سے جنگ ہو رہی تھی، تو پاکستان کے جرنیل، ہماری سوچ ہی وہاں تک نہیں جاتی، اتنے سمارٹ لوگ ہی نہیں ہیں، دیکھیں نا جتنے ایجپشن ہیں، اس وقت کہتے ہیں سارے قرضے معاف کر۔ ہماری سوچ یہاں تک جاتی ہے، ہمارا قرضہ جو ہے نا اس کو وہ کر دو، ذرا لیٹ پیمنٹ کے لیے کیا اس کو کہتے ہیں، وہ کر دو، تھوڑے دن کے لیے روک دو، فریز کر دو، بس۔ نہ ضیاء نے اس سے فائدہ اٹھایا، نہ مشرف نے اس سے فائدہ اٹھایا، کہ وہ وقت تھا کہتے کہ بھائی ہمارے قرضے سارے، ہم نے اتنا اپنے لوگ 80,000 لوگ پاکستان کے مروا لیے، اور اس کو خیال نہیں آیا مشرف کو کہ کہتا ہے یار ہمارے سارے قرضے معاف کرو۔ ایجپٹ کو دیکھو کتنا سمارٹ ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ موجودہ اس میں تو موجودہ اس میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ پاکستان ایٹمی صلاحیت کا اظہار کرے، نہیں کرنا چاہیے، خدا سے ڈرو۔ لیکن جو وقت تھا قرضے معاف کرانے کا، وہ وقت تھا جو تم گنوا چکے ہو۔ اگر تم نے ایران پر حملہ کیا اور یہ والی سوچ اپنے ذہن میں رکھی، جس کا ذکر مجھے خدشہ جس کا ہے، جس کا بھی میں نے آپ کے سامنے اظہار کیا، تو پاکستان کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی تمہیں وہ مزاحمت ملے گی کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ صرف پاکستان کے اندر سے وہ مزاحمت ملے گی۔ دیکھیے، ایران تو لڑ رہا ہے اپنی بقا کی جنگ، سیدھی سی بات ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، آپ ایک سیکنڈ میں سمجھ سکتے ہیں۔ وہ تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور یہ غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں۔ اسرائیل ان کی قیادت کو مارتا ہے، وہ اس سے اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اور اب ان کے خرگ آئلینڈ جو ہے اس پہ حملہ کر دیا، ان کی آئل کی تنصیبات پہ، تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا ذرا اندازہ لگائیے۔ اب اس موقع پہ پاکستان اپنے آپ کو اس میں انوالو نہ کرے، سب سے اہم بات یہ ہے کس طریقے سے نکلے، وہ شرط ہے، اس پہ آپ کو سب کو غور کرنا چاہیے۔ اس پہ کچھ پوائنٹس ہیں، لیکن یہاں ٹائم زیادہ ہو جائے گا، اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں
تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. اچھا اب آئیے ایک اور خبر جس نے مجھے ہنسنے سوچنے پہ مجبور کیا کہ یہ ذرا دیکھیے کہ عرب امارات میں یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ لوگ عید کی نماز پڑھنے میدانوں میں نہ جائیں، اپنے گھروں میں نماز ادا کریں. ان بزدلوں سے، ان ہجڑوں سے پوچھئے کہ ایک ایران ہے جو یوم قدس جب منا رہے تھے تو ان کے قریب آ کے بم گر رہے تھے اور ان کے نعروں کی آوازیں ان دھماکوں کی آواز سے اوپر جا رہی تھی. ایک وہ مسلمان، ایک یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ جاؤ، گھروں میں نماز پڑھ لینا، باہر نہ نکلنا. ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ کیا اس قابل ہیں کہ ان کا ساتھ دیا جائے. انہوں نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں. اچھا صاحب، ریاض میں عرب کنٹریز کی جو ہے وہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے، بلائی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس میٹنگ سے کیا حاصل کرتے ہیں. آج تک OIC کی اتنی میٹنگز ہوئیں، کچھ حاصل ہوا؟ مسلمانوں کو نہیں. یہ بزدل جو ہیں اب وہ ایک کمرے میں جمع ہو جائیں، 10 ہوں یا 100 ہوں، تو وہ بزدل انسان کبھی بھی کوئی اچھا ڈیسیجن تھوڑی کرے گا. جرت اور ضمیر کی آواز پہ تھوڑی لبیک کہے گا. دیکھنا ہے، دیکھ لیے، اس مرتبہ بھی موقع دیجئے، شاید اللہ تعالیٰ ان کے دل کو بدل دے. لیکن جو عیاشی میں اتنے گہرے ہوں، ذرا اس کا دل بدلتا ذرا مشکل سے ہے. لیکن امید نہ کیجیے ان سے کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ کریں گے. یہ کیا فیصلہ کریں گے کہ ایران پہ دباؤ ڈالو کہ وہ رک جائے، شکست تسلیم کر لے، ٹھیک ہے نا. اور یہ کوئی ایسا سولوشن لائیں گے جو مسئلے سے بھی بڑا مسئلہ بن جائے بعد میں. کیونکہ یہ تو عیاش لوگ ہیں، یہ تو بہت ہی آسان ایسا طریقہ اختیار کریں گے جس میں عیاشی برقرار رہے. اچھا دیکھیے صاحب، جیسے میں نے پہلے کہا، ایران تو لڑ رہا ہے اپنی بقا کی جنگ، اسرائیل لڑ رہا ہے گریٹر اسرائیل کے لیے. ہم امریکہ کس لیے لڑ رہے ہیں یہ جنگ؟ ہماری معیشت خراب ہو رہی ہے، ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے. ہم اتنی زیادہ ان کے ساتھ جو ہم نے وفاداری دکھائی ہے، بھائی ایک حد تک ہوتا ہے نا کہ ایک قدم آپ چلیں، ایک قدم میں چلوں. یہ کون سا، یہ کیا سلسلہ ہے جس پہ اب خود یہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو، ہم ہر سال $18 بلین ان کو ایڈ میں دے دیتے ہیں اسرائیل کو. ان کے لیے ہم کتنی جنگیں لڑیں گے. ان کا معیار زندگی اسرائیل میں ہم سے زیادہ اچھا ہے، ان کی ہاؤسنگ، ہیلتھ کیئر ہم سے زیادہ اچھی ہے. ہمارا اپنا سوشل سیکیورٹی بند ہونے کو جا رہا ہے. ہماری حالت معاشی طور سے یہ، ہم قرضے لیتے ہیں چائنا سے اور ان کو پیسے دیتے ہیں. 22 اسٹینڈنگ اوویشن دیے ہیں 22 مرتبہ اس نتنیاہو کو، اور ہمیں حاصل کیا ہو رہا ہے؟ پوری دنیا کی بدنامی. اپنی معیشت کو ہم کھوکھلا کرتے جا رہے ہیں. کب تک؟ اسرائیل اور امریکہ، یہ سوچ جو ہے یہ کب تک چلے گی اور اس کو ہم کیسے ختم کریں؟ یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے. دیکھیے، جتنا نقصان ہم سہ سکتے تھے وہ سہ لیا. اب ہمارے صدر صاحب تو اس وقت آپ کو پتہ ہے وہ کس دماغ کے آدمی ہیں، ان کی طرف میں آپ سے کیا کہوں. اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو بند کر دیا جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے جتنا نقصان پہنچانا تھا وہ پہنچا لیا، ٹھیک ہے. اب تو معاشی طور سے بھی اس کی کمر توڑ دی. خرگ آئلینڈ نے، کیا نام ہے اس کا، اس کو بھی تباہ کر دیا. نیوی تباہ کر دی، کہتے ہیں اس کی ایئر فورس تباہ کر دی. اتنے بوم مارے ہیں، کارپیٹ بومبنگ کی ہے، کنٹینیوسلی بومبنگ کی ہے، صبح سے شام، دوپہر سے رات تک، ٹھیک ہے نا. جو جی چاہا وہ جتنا مار سکتے تھے. وہ کہتے ہیں اب سمیٹ لو اور چلو. یہ بات صحیح ہے ٹرمپ کی. اسرائیل یہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، ابھی اور مارو اور مارو، اتنا مارو کہ لیڈرشپ میں وہ نیچے تک کوئی 12 سال کا بچہ بھی نہ بچے لیڈرشپ کے لیے. اور رجیم چینج ضرور کرو، وہ مجھے کر کے دو. بھائی کس بات کے تمہارے لیے ناز نخرے اٹھائیں؟ یعنی امریکہ کا جو امیج ہے پوری دنیا میں، دیکھیں نا، اس سے زیادہ یار آپ کو ثبوت کیا ملے گا کہ آپ کے یورپین گورے پائی جان بھی نس گئے نے. نیٹو بھاگ گئے وہ سب لوگ، کھل کے آپ کے منہ پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں 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 بھائی ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں اس جنگ میں. یار اس سے زیادہ شرمندگی ہو سکتی ہے
کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا صدر لوگوں سے کہے یار آؤ ذرا بیچ میں پڑھو، مصالحت کراؤ یا جنگ رکواؤ، ہمارا ساتھ دو، اور وہ کہنے نہیں. کیوں؟ سب نے غازہ کا حشر دیکھا ہے کہ یار تم نے اتنی بڑی نسل کشی کی، اس کے بعد اب تم نے پھر یہ حال جرأت دکھائی. اور اب جو انہوں نے یہ کیا ہے آئلینڈ پہ جو بمباری کی ہے، اور اس کا جو جواب دے گا ایران، تو پوری دنیا اس کو منع نہیں کرے گی. دیکھو آپ اپنے ڈیفنس میں جب فائر کرتے ہو نا، تو آپ کس طرف کرتے ہو؟ جس طرف سے گولی آئی ہے اسی طرف نشانہ چلاؤ گے نا. اگر کویت کی طرف سے آئی ہے، سعودی عرب کی طرف سے آ رہا ہے کوئی چیز، تو اسی طرف تم فائر بیک کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو یہ پروپیگنڈا ان کا نہیں چلے گا کہ آپ نے ہم پہ حملہ کر دیا. سب کو پتہ ہے کہ وہ آپ پہ نہیں، وہ اس طرف حملہ کر رہا ہے جہاں سے گولہ بارود آ رہا ہے. یہ امریکہ کے حق میں نہیں، یہ پاکستان کے حق میں نہیں، یہ پوری دنیا کی معیشت کے حق میں نہیں. دعا کیجئے کہ کسی طریقے سے یہ بات جو ہے بن جائے، اور سب کو، صرف یہ ٹرمپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے زیادہ ان کی، لیکن پوری دنیا کو اس وقت کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنا کوئی کردار ایسا ادا کریں کہ یہ رک جائے. یہ مت سمجھیے کہ اس کا شکار آپ نہیں ہوں گے. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، جس سطح کی اب تک بربادی ہو چکی ہے، اس کی تپش آپ کو بھی محسوس ہوگی. تو بہتر یہ ہوگا کہ اس جنگ کو رکوانے میں کردار ادا کیجئے، آگ لگانے میں نہیں، آگ بجھانے میں اپنا کردار ادا کیجئے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنی رائے سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.